बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शादीशुदा था। मुझे अपने ऑफिस में एक लड़की से मोहब्बत होगी और मैं इससे शादी करने का बोला, और उसे ये नहीं पता था कि मैं शादीशुदा हूँ, और शादी कर ली। शादी की रात जब कमरे में गया और बीवी का घूंघट उठाया तो मेरे औसा खता हो गई। वो तो मेरी ही। मेरा नाम यासिर है। चाचू की एक बेटी थी जिसका नाम नादिया था, लेकिन वो अपने नाम की तरह बिल्कुल हंसी नहीं थी, बल्कि बहुत ज़्यादा मोटी थी। लेकिन मेरे वालिद साहब ने शायद अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यही की थी कि जब भी वो छोटी सी थी और मैं भी, तो इसका रिश्ता मेरे नाम के साथ पक्का कर दिया। और अब वो कहते हैं कि मेरा बेटा दोज़ख में जाए पर ज़बान नहीं जानी चाहिए। उन्होंने अपने भाई से वादा किया, और उनके भाई की आजकल वैसे बहुत तबीयत ख़राब थी। उनकी एक ही बेटी थी। इसे सदमे नहीं देना चाहते थे, लेकिन ये सोच कर मुझे दिन रात सदमा होता कि मेरी होने वाली बीवी है। जब वो हमारे घर आती तो मैं इसे देख के हैरान रह जाता। वो मुझसे ज़्यादा मोटी लग रही थी। समझ ना आता कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अपनी अम्मी के सामने अर्ज पेश की तो उन्होंने कहा, वैसे तो मैं भी इस रिश्ते के हक में नहीं हूँ। मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन की बेटी से करवाना चाहती हूँ, जो इससे थोड़ी कम मोटी है, लेकिन वो भी ज़्यादा मोटी थी। मैंने कहा, आपको मेरे लिए सिर्फ मोटी मोटी लड़कियाँ ही मिलती हैं? मुझ में क्या खराबी है? मेरे नैन नक्श भी ठीक है, रंगत भी ठीक है। मेरी अम्मी ने कहा, तू बड़ा है शाहरुख ना। पगले, तुझे नहीं पता, जब औरत की शादी होती है तो फिर 2 बच्चों के बाद ही वैसे ही मोटी हो जाती है। अभी पता चलेगा तो वो भी बाद में ऐसी ही हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और लड़की के नैन नक्श तो बहुत ही प्यारे हैं। बड़ी बड़ी आंखें हैं, कितना प्यारा मुस्कुराती है। रंग भी गोरा है, इसकी नाक थोड़ी मोटी है तो अच्छी बात है, घर के काम आसानी से करेगी। ज़्यादा दुबली पतली लड़कियों के तो हर टाइम मसले मसाइल होते हैं, कमज़ोरी से बच्चे भी नहीं होते। और औरतों को शादी करवाते किस लिए हैं? कि वो घर के काम कर सकें और बच्चे पैदा कर सकें। इसके लिए इसको थोड़ी बहुत से तो होनी चाहिए ना। मैंने अम्मी से कहा कि आप कौन सी सदी में जी रही हैं, आजकल लोग ऐसी बीवियां नहीं पसंद करते। मेरी माँ ने कहा, तेरे बाप ने ज़ुबान दी है, मैंने सारी ज़िंदगी तेरे बाप की इज़्ज़त की है, अब मैं इनकी इज़्ज़त कम नहीं करवाऊंगी। मैं उनकी अच्छी बीवी हूँ, और वो इतनी बुरी नहीं लड़की, अखलाक की बहुत अच्छी है। थोड़ी सी मोटी है तो क्या है, लेकिन वो थोड़ी सी मोटी नहीं, उसका वज़न 90 किलो था, और अभी हमारी शादी को 1-2 महीना बाकी थे, और मुझे लगता था शायद वो 100 किलो की हो ही जाएगी। लेकिन इसके वालिद साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। मैं इधर से किसी तरह आस्ता आस्ता माँ को मनाने की कोशिश में था, लेकिन उन्होंने कहा कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब रह रही है, इसलिए जल्दी शादी करवा देंगे ताकि मैं अपनी बेटी की खुशियाँ देख जाऊँ। चाचू खुद तो मरने वाले थे, लेकिन शायद मुझे भी साथ लेके जाना चाहते थे, क्योंकि उनकी मौत आ रही थी तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि मौत मेरे करीब भी आ रही है। समझ नहीं आ रहा था कि इनकार कैसे करूं। यहाँ मैं सब ख़त्म करने को बैठा था, उधर शादी की तारीख फाइनल होगी, ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा देगी। मैंने उनको आखिरी दफ़ा ज़रूर कहा कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहता, और आप लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं। मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो आप मुझे अपने ख़ानदान की रस्मों में उलझा कर मेरी शादी करवा रहे हैं। लड़कियों के कंधों पर माँ बाप की इज़्ज़त का बोझ होता है, लड़कों के कंधों पर नहीं। तो इस बात पर मेरे बाबा ने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की और कहा कि लड़कों के कंधों पर क्या होता है? क्या तुम मेरी बेइज्जती करवाएगा? मैं अपने मरते हुए भाई को इनकार कर दूं? सारा ख़ानदान बातें करेगा, और तेरी शादी किससे करवाऊं? तूने तो कोई देख नहीं रखी। खबरदार, जो तूने इस तरह की कोई भी हरकत की, और अगर तुमने शादी के बाद इस लड़की को खुश नहीं रखा तो मैं तुझे भी घर से निकाल दूंगा। इस बात पर तो मेरी माँ ने भी कहा कि आप कैसी बातें करें, लेकिन मेरे बाबा ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हमारी अपनी कोई बेटी नहीं है, हमें क्या पता किस तरह वो अपनी बेटी को किसी गैर के साथ बेच देते हैं। हम लोग गैर तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपनी बेटी किसी को देना कोई आसान बात नहीं है। किसी ने कल को इसके साथ कोई बदतमीजी की तो मैं इसी का साथ दूंगा। बस इसी तरह मेरी शादी करवा देगी और मुझे कुर्बान कर दिया गया। लोग मजाक में भी कहते हैं ना, शादी नहीं बर्बादी, लेकिन मेरी तो बर्बादी ही हुई थी। शादी वाली रात में वहाँ से गायब हो गया, क्योंकि मैं कमरे में जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि कभी ना कभी तो मुझे कमरे में जाना ही था ना। लेकिन मेरे माँ बाप भी आराम से बैठने वाले नहीं थे। मुझे लगा कि शादी से थक गए होंगे, जाकर सो गए होंगे, लेकिन वो तो मेरी तलाश में निकल पड़े। बचपन से मुझे जानते थे, इनको पता था कि मैंने कहाँ जाना है। मैं दोस्त के घर गया, दोस्त ने कहा कि वो तो यहाँ नहीं है। अब्बा ने इसको भी एक थप्पड़ लगाया और इसे रास्ते से हटाया, और इसके बाद मेरी बारी थी।
वहाँ से मुझे मार मार کے شروع ہوئے، گھر تک مجھے دھکے دیتے رہے، تھپڑ مارتے، گالیاں دیتے رہے، اور اس کے بعد مجھے کمرے کے قریب لے جا کر کمرے کے دروازے کے اندر دھکا دے دیا۔ میں اندر گیا نہیں تھا، اندر گرا تھا۔ میری بیوی حیران تھی۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ آج کے بعد کوئی اس طرح کی حرکت کی تو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دوں گا۔ سارے مہمان بھی حیران تھے، بلکہ مہمان وہ تو مجھ پر ہنس رہے تھے کہ بڑا ہیرو بنا پھرتا تھا اور اس طرح کی بیوی ملی ہے۔ میری بیوی تیار ہو کر اچھی تو لگ رہی تھی، لیکن اس کا بھاری بھرکم وجود اس طرح بھی چھپ نہ سکا تھا۔ میں جا کر چپ چاپ سو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم نے صبح گھر والوں کے سامنے جا کر کوئی ایسی ویسی بات کی اور کہا کہ میں نے صحیح طریقے سے لفٹ نہیں کرائی، تمہارے ساتھ بات نہیں کی، تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گی، آپ کی عزت کرنا میری ذمہ داری ہے، آپ فکر نہیں کریں۔ میں نے کہا چلو شکر ہے، اس معاملے میں تو اس نے میری بات مان لی، لیکن بس پھر کیا تھا، زندگی گلے میں پھنس گئی، اسے نکلنا تو پڑنا ہی تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور ہمارا رشتہ بھی ڈگر پر چل پڑا۔ بیوی تھی، میرا حق تھا، میرا اس کے اوپر ایسا نہیں تھا کہ میں اپنا حق نہ لیتا، لیکن میں اسے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ پھر اپنا دماغ میں نے اپنے کاموں کی طرف لگا لیا۔ میرے بابا کبھی کبھی رشتہ دار کو سناتے کہ شادی والے دن بھاگ گیا تھا، لیکن میں نے بھی بڑا ضدی انسان ہوں، پکڑ کر لے آیا، لگائی اس کے دو چار اور کمرے میں دھکا دیا اور کہا کہ اب یہی تیری بیوی ہے، تو نے آئندہ اس طرح کی حرکت کی تو میں بھی تیرا باپ ہوں۔ اس کے بعد ایسا تیر کی طرح سیدھا ہوا ہے، ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ میری بیوی سے پوچھتے رہتے بار بار کہ کہیں تنگ تو نہیں کرتا، سب ٹھیک ہے نا، باتیں تو نہیں سناتا، تو وہ کہتی ایسا کچھ نہیں ہے، جبکہ میں غصے میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتا، لیکن وہ اس معاملے میں اچھی تھی، میری بات باہر نہیں بتاتی تھی۔ ابو تو اس کے آنے سے بہت خوش ہیں، اور اس کے والد صاحب بھی اس دنیا سے چلے جا چکے تھے، اس لیے اب اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ وہ گھر کے کام بھی اچھی طریقے سے کر لیتی تھی، موٹی ضرور تھی لیکن سست نہیں تھی۔ لیکن اب سب میرے پیچھے پڑ گئے کہ جلدی جلدی کوئی خوشخبری سنا دے، کیونکہ شادی کو 7 مہینے ہو گئے تھے، مگر ابھی تک کوئی خوشخبری میں نہیں سنانا چاہتا تھا۔ اگر وہ بچہ کرتی تو پھر سوچا شاید دروازے سے گزر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے میں نے کہا جیسی ہے ایسی ٹھیک، مجھے تو بستر سے نیچے دھکا دیا کرے گی، میری تو جگہ ہی نہیں بچے گی۔ بستر والی بات تو اندر کی تھی، نہ سب کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو بچہ کب پیدا ہوگا، اس کے لیے میں شرمندہ تھا، اور میری ایک دوست نے کہا کہ بچہ نہ پیدا کرنے سے وہ پتلی تو نہیں ہو جائے گی نا، ماں باپ کی باتیں سننے سے بہتر ہے کہ بچہ پیدا کر لو، اچھی بات ہے، گھر میں بچہ آ جائے گا۔ اسی طرح ہمارا بچہ بھی دنیا میں آ گیا، اللہ نے پیارے سے بیٹے سے نوازا، سارے خوش تھے، وہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں اس شادی اور اس لڑکی سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ گلے میں ڈول بندھا ہے، اور ڈول بھی اتنا بھاری ہے کہ اٹھایا ہی نہیں جاتا۔ میں نے تو اپنا آفس بدل لیا اور نئے آفس جا کر کام کرنے لگ گیا۔ یہاں پر مجھے جس کا نام نمرا تھا، میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو پہلی نظر میں مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ ڈیسک پر بیٹھا کرتی تھی، بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، دبلی پتلی نازک پھول سی کمر، بہت ہی پیاری، کپڑے پہننے کا سلیقہ تھا، اس پر ہر چیز بہت پیاری لگتی تھی۔ جب اس کو دن میں دیکھنے کے بعد اپنی بیوی کو دیکھتا تو مجھے اور بھی زیادہ موٹی لگتی، اور میں حیران رہ گیا کہ صبح تو یہ اتنی موٹی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک دن ابا اس کو کہتے کہ تم اتنی دبلی کیوں ہوتی جا رہی ہو؟ کھانا میرے حلق میں پھنس گیا۔ امی نے میری کمر پر تھپڑ مارا اور کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے خدا کے لیے، ایک تو بندہ گلے میں کوئی چیز پھنس جائے، اوپر سے سارا خاندان اس کو مارنے کے لیے آ جاتا ہے، پتہ نہیں کون سے بدلے نکالتے ہیں، گلے میں خوراک کون سی ہے، کس لیے نہیں، بلکہ آپ کے تھپڑ سے میں مر جاتا۔ میں اٹھ کر وہاں سے چلا گیا اور حیران ہونے لگا کہ میرے بابا کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ پتلی ہو رہی ہے، یہ کہاں سے دبلی ہو رہی ہے، لیکن دراصل بات یہ تھوڑی سی ٹھیک ہی تھی۔ میری بیوی کا وزن تھوڑا کم ہو رہا تھا، کیونکہ وہ شاید وہ بچے کو دودھ پلاتی تھی، اسی وجہ سے سارے گھر کے کام بھی کرتی تھی، لیکن وہ اتنی زیادہ موٹی تھی کہ تھوڑا بہت وزن کم کرنے سے گزارا نہیں چلنے والا۔ اس کو تو کم سے کم 40 کلو کا وزن کم کرنے کی ضرورت تھی، جو کبھی بھی ہونے والا نہیں تھا۔ اس کی طرف سے تھوڑا بہت دھیان ہٹ گیا جو شروع میں تھا۔ میں آفس جاتا تھا، وہاں نمرا کو دیکھتا رہتا، وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکراتی رہتی۔ اس کا مطلب تھا اس کے دل میں بھی کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ اس نے اشارہ دیا کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے بات بھی کرنے لگے، کبھی کبھی کھانے کے ٹائم پر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیتے۔ میں نے اسے اپنی شادی کے بارے میں بتا دیا۔
آپ کے ساتھ کھڑی ہو کر تو وہ آپ کی ماں لگتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی تصویر جب دکھائی تو وہ مزید حیران ہوئی۔ اس نے کہا یہ تو واقعی آپ کے ساتھ کھڑی ہو کر آپ کی ماں لگ رہی ہے۔ آپ کے ماں باپ کو کیا ہو گیا تھا؟ کیوں انہوں نے آپ کی شادی سے کروا دی؟ کیا وہ آپ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے کون سی دشمنی نکلوائی ہے آپ کے ساتھ؟ میں نے کہا میں تو خود ذلیل ہو گیا ہوں، میری تو زندگی برباد ہو گئی ہے، کہاں جاؤں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اس کو دیکھتا ہوں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے، اولاد کی وجہ سے رکھا ہوا ہے۔ نمرا نے کہا کہ اس کو طلاق دے دو۔ میں نے کہا نہیں، میں اسے طلاق نہیں دے سکتا، مجھے گھر سے نکال دیں گے میرے والد صاحب۔ وہ میرے بچے کی ماں نمرا نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے گھر والوں کی بات مان لی، لیکن عزت بھی رکھ لی اور ان کی پسند کی شادی بھی کر لی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی اس کے پیچھے برباد کر دیں۔ آپ دوسری شادی بھی تو کر سکتے ہیں، بلکہ آپ تو 2-3 شادیاں اور کر سکتے ہیں، اور اگر آپ دوسری شادی کریں گے تو آپ کے گھر والوں کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو سیدھا کہہ دیجیے گا کہ پہلے میں نے آپ کی بات مان لی، آپ کی عزت رکھ لی، اب آپ میری بات مان لیں۔ نمرا نے تو جیسے مجھے اندھیروں میں روشنی دکھا دی۔ بات تو اس کے بالکل ٹھیک تھی، میں نے اپنی زندگی قربان کر دی تھی، اب میں اپنی مرضی سے کسی لڑکی سے شادی بھی نہیں کر سکتا۔ میں تو ابھی بھی پہلے جیسا لگتا تھا۔ 3 سال میں نے اس کے ساتھ گزارے ہیں، کیا اتنا کافی نہیں تھا اس کو پناہ دے کے؟ اور اگر میں کسی اور سے شادی بھی کرتا ہوں تو کون سا اس کو طلاق دیتا؟ لیکن ایسی لڑکی کہاں سے ملتی جو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی؟ میں نے ان کو کہا کہ ایسی لڑکی کہاں ملے گی جس کو پہلے سے سب کچھ پتہ ہو اور پھر بھی وہ شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ اس نے کہا کہ کبھی بھی کچھ لوگ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ اس بات پر میں حیران ہوا، اس کا اشارہ کس طرف تھا؟ اس کا اشارہ اس کا اپنی ہی طرف تھا۔ تبھی تو وہ میرے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، میری دکھ بھری داستان سن رہی تھی، اور دوسری طرف شادی کی بات شاید میرے دماغ میں اسی لیے ڈال رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟ تو وہ شرمانے لگی اور کہا ہاں، کب سے میں یہ چاہ رہی تھی آپ مجھ سے یہ بات پوچھیں، اور مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ آپ کی پہلی شادی ہو چکی ہے، لیکن آپ مرد ہیں، مرد کی مردانگی کبھی ختم نہیں ہوتی، تبھی تو مرد کو 4 شادیاں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ تو عورت ہوتی ہے جس کو ایک دفعہ طلاق ہو جائے تو معاشرے میں دوسری شادی کرنے کے لیے نامقبول ہو جاتی ہے، لیکن مرد کے لیے ایسا کوئی نظام نہیں۔ میرے دل میں بھی ایسی کوئی بات نہیں آئے گی۔ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ مان جائیں تو۔ میں نے کہا میرے والد صاحب کا ڈر ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا تو گھر سے نکال دیں گے۔ نمرا نے کہا بالکل بھی نہیں نکالیں گے، آپ ان کی اکلاتی اولاد ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو دمکانے کے لیے تھیں۔ آپ کو جائیداد سے نکال دیں گے تو جائیداد کا کیا کریں گے؟ آپ کون ہیں ان کا؟ اور اب وہ خود کام بھی نہیں کر سکتے، آپ کے سہارے ہی تو گھر چلتا ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو بالکل صحیح ہے، ابو نے 2 سال سے کام ہی کرنا چھوڑ دیا، مجھے بھی گھر سے نکال دیں گے تو پھر گھر کیسے چلے گا؟ اس موٹی کو کیسے پالیں گے؟ تو 4 بندوں کا کھانا کھاتی ہے۔ مجھے اپنی بیوی پر اچانک سے غصہ آنے لگا اور بہت زیادہ نفرت ہونے لگی تھی۔ نمرا نے کہا کہ ہم نکاح کر لیں گے، میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں، اور ہم اس جگہ پر جا کر نکاح کریں گے جہاں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میری ایک دوست کا گھر ہے، اس گھر کو کرائے پہ لے لیں گے، ویسے بھی اپنے میکے گئی ہوئی ہے اور شوہر باہر کے ملک ہوتا ہے، ابھی مجھے آسانی سے مل جائے گا۔ میں تو بہت زیادہ خوش ہو گیا، میرے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے کہ اتنی پیاری لڑکی مل گئی ہے، شادی کے لیے بھی تیار ہے اور سارا پلان خود ہی بتا رہی تھی۔ خوشی کے مارے میری باچھیں بند نہیں ہو رہی تھیں۔ جب امی نے مجھے کہا کیا ہو گیا ہے، کیوں منہ ہی منہ میں ہنس رہے ہو، کون سے خواب دیکھ رہے ہو؟ اس بات پر میری بیوی نے بھی میری طرف بڑے غور سے دیکھا تو میں نے کہا کچھ نہیں، وہ کسی دوست کی کوئی بات یاد آ رہی تھی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا تمہارا 1.5 سال کا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ماں، ایک بات میں آپ کی مانوں گا اور ایک بات آپ میری مانو گے، لیکن میں نے نمرا کو کہا کہ ہم اسی ہفتے نکاح کر لیں گے، ہمیں یہ جلدی کرنا ہوگا۔ اس نے اپنی دوست سے گھر لے لیا اور وہیں پہ تیار ہو کر میں نے اس کے لیے سارا سامان لا کر دے دیا۔
4 گواہ بھی انتظام کر لیا اور نکاح کی رسم کے لیے بھی مولوی صاحب کو بھی بلا لیا۔ وہ اندر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب اندر گئے اور انہوں نے کہا کہ لڑکی نے دستخط کر دیے۔ اس کی دوست بھی آئی ہوئی تھی جس نے برقع پہنا ہوا تھا۔ میں نے تو پہلے ہی دستخط کر دیے تھے۔ میرا نمرہ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ میں خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ سارے گواہ بھی وہاں سے چلے گئے اور مولوی صاحب بھی، اور شاید اس کی دوست بھی جا چکی تھی۔ نمرہ گھونگھٹ کیے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ آج میری پہلی شادی ہوئی ہے اور میری آج زندگی کی شروعات ہوئی ہے۔ جب میں آگے بڑھا تو مجھے کچھ حجم میں بڑی لگ رہی تھی، لیکن شاید وہ اپنا لہنگا پھیلا کر بیٹھی تھی اس لیے ایسی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ مجھے ایسا لگا کہ ایک لمبا سا تیر آ کر میرے دل میں لگ گیا۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ ہی رکھ لیا کیونکہ میرے سامنے نمرہ نہیں بلکہ میری ہی بیوی بیٹھی ہوئی تھی جو آج پھر سے دلہن بنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں میری بیوی نے کہا کہ میں جو کر رہی ہوں وہ چھوڑو، تم جو کر رہے وہ بتاؤ۔ مجھے دھوکہ دے رہے تھے؟ دوسری شادی کرنی تھی تو میری اجازت کے بغیر، مجھے بتائے بغیر میرے ماں باپ بھی وہاں پر آ گئے اور میرے ماں باپ نے بھی مجھے مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بدتمیز، بے غیرت، بے شرم، تجھ کو شرم نہ آئی کہ شادی کرتے ہوئے؟ میں نے دیکھا وہ نمرہ بھی وہیں کھڑی تھی اور بری طرح ہنس رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے نکاح نہیں کیا، میرے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہوا کیونکہ جب مولوی صاحب اندر آئے تھے تو میں نے تو اس پر دستخط ہی نہیں کیے تھے۔ آپ کی بیوی نے ہی کیے تھے، اور آپ کی بیوی میری پھپھو کی بیٹی کزن ہے، میری سکی کزن ہے۔ جب آپ نے مجھے اس کی تصویر دکھائی تو میں حیران رہ گئی اور میں سمجھ گئی کہ اس کے بعد میں نے اسے فون پر ساری بات بتا دی اور اس کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کس حد تک جا سکتے ہیں، لیکن آپ تو آخری حد تک چلے گئے۔ میرے ماں باپ نے مجھے باتیں سنائیں، تانے دیے، اور اس کے بعد میری حالت کتے کی طرح ہو گئی تھی اور میری کوئی بھی عزت نہیں کر رہا تھا۔ اپنی بیوی سے معافیاں مانگی، اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بار بار اس سے معافی مانگتا رہا اور کہا کہ مجھے خدا کے لیے معاف کر دو، کیونکہ جب تک وہ مجھے معاف نہ کرتی میرے والدین بھی مجھے معاف نہ کرتے۔ وہ کہتے تھے اگر تمہاری بیوی تم سے ناراض ہے تو ہم بھی تم سے ناراض ہیں، پہلے جا کر اپنی بیوی سے معافی مانگو۔ اور میری بیوی تو مجھے ٹھیک سے بلاتی بھی نہیں تھی۔ میری بیوی نے مجھے معاف کر دیا اور امی ابو نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ بس کسی طرح تھوڑی بہت عزت بچ گئی، لیکن یہ میری زندگی کا بہت ہی برا واقعہ تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو دل سے قبول کر لیا اور اب میں اسی کے ساتھ رہتا ہوں۔ بس عزت رہی ہے، زندگی تو ویسے ہی سزا ہے، گزر ہی جائے گی۔ اب میں اور کیا کہہ سکتا تھا۔